बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहिया उल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। औराद की तरतीब और शब बेदारी की तफसील का बयान। हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नेमतों पर उसकी कसीर हम्द करते हैं, ऐसा जिक्र करते हैं जो दिल में तकब्बुर व गुरूर को नहीं रहने देता। उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने दिन ज़िक्र व शुक्र का इरादा करने वाले के लिए रात को एक दूसरे के बाद आने जाने वाला बनाया, और दुरूद भेजते हैं उसके प्यारे नबी हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें बशीर व नज़ीर बनाकर हक़ के साथ मबूस फरमाया, और दरूद भेजते हैं उनकी आल व असहाब पर कि जिन्होंने इबादत में सुबह शाम कोशिशें की, हत्ता कि उनमें से हर एक दीन में हिदायत देने वाला सितारा और रोशन चिराग बन गया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ज़मीन को अपने बंदों के ताबे इसलिए नहीं किया कि वो बुलंदो बाला मकानों को दायमी ठिकाना समझकर उसमें सकूनत पजीर हो जाएं, बल्कि इसलिए ताबे बनाया कि वो उसे मुसाफिर की तरह क़यामगाह जाने और महज इतना आज़ाद लें जो वतन असली यानी आखिरत के सफ़र में उनके काम आए। उसके जालों व हिलाकतों से बचते हुए अपने लिए अमल व फजल के तोहफे ज़हीरा करें और यकीन कर लें कि उम्र उन्हें ऐसे लिए जाती है जैसे कश्ती अपने सवारों को। लोग दुनिया में मुसाफिर हैं, उनकी पहली मंजिल झूला और आखिरी कब्र है। उनका वतन जन्नत या जहन्नुम। उम्र सफ़र की मुसाफत, साल सफ़र के मराहिल, महीने सफ़र के फरसंग, दिन सफ़र के मील और सांस सफ़र के कदम। अतात सफ़र के लिए ज़ादे राह, औकात सफ़र का असल सरमाया और शहवात व अगराज रास्ते के डाकू हैं। इसका नफ़ा जन्नत में बड़ी सल्तनत और नेमत के साथ अल्लाह ताला का दीदार करने में कामयाब होना, और उसका नुकसान जहन्नुम के तबकात में बेड़ियों, तोकों और दर्दनाक अजाब के साथ अल्लाह ताला से दूरी है। तो जो एक सांस के मामले में भी गफलत करता और उसे कुर्ब इलाही का सबब बनने वाली अताअत के बगैर गुजारता है, तो क़यामत के दिन उसे बेइंतहा नुकसान व हसरत का सामना होगा। उसी बड़े ख़तरे और खौलनाक अमर की वजह से तौफीक याफ्ता लोग मेहनत व कोशिश के लिए तैयार हो गए और लज़ात नफसानी को यकसर छोड़ दिया। अपनी बकिया उम्र को गनीमत जानकर दिन रात ज़िक्र इलाही में बसर करने के शौक़, कुर्ब इलाही के हसूल और दारुल करार यानी आखिरत की तरफ कोशिश करते हुए मुख्तलिफ औकात के एतबार से जुदा जुदा और अदु वज़ाइफ मुरतब किए। लिहाजा तरीक़े आखिरत के इल्म में यह ज़रूरी है कि तकसीम औराद की तफसील बयान की जाए। नीज़ इबादात के जिनकी तशरीह पीछे गुजर चुकी, उन्हें मुख्तलिफ औकात के मुताबिक तकसीम कर दिया जाए। ये दो अबवाब से वाज़ेह होगा। पहला बाब और औराद की फजीलत और रात दिन में उनकी तरतीब के बयान पर मुश्तमिल है। दूसरा बाब शब बेदारी का तरीका, उसकी फजीलत और उससे ताल्लुक़ रखने वाली बातों के बयान पर मुश्तमिल है। औराद की फजीलत और तरतीब व अहकाम का बयान। औराद की फजीलत और उसकी पाबंदी का बयान कि यही बारगाह इलाही तक रसाई का जरिया है। जान लीजिए कि नूर बसीरत से मुशाहदा करने वाले लोग ये बात जानते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मुलाकात के सिवा कहीं निजात नहीं, और मुलाकात का रास्ता सिवाय इसके कुछ नहीं कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत करते हुए दुनिया से रुखसत हो, उसे मार्फत इलाही भी हासिल हो। महबूब के दायमी ज़िक्र और उस पर मुआज़बत के बगैर उससे मोहब्बत व उन्स हासिल नहीं होता, और ना ही उसकी ज़ात व सिफ़ात और अफ़ाल में दायमी गौर व फ़िक्र के बगैर उसकी मार्फत हासिल होती है। ज़ात बारी ताला और उसके अफ़ाल के सिवा किसी का वजूद नहीं। दुनिया और उसकी शहवात को छोड़े बगैर और उसमें से बक़द्र ज़रूरत लेने पर इक्तफ़ा किए बगैर दायमी ज़िक्र व फ़िक्र मुयस्सर नहीं होता, और ये उसी वक़्त होगा जब बंदा अपने दिन रात को ज़िक्र व फ़िक्र के वज़ाइफ में मसरूफ़ रखे। नफ्स चूँकि फितरी तौर पर थकावट और उकताहट का शिकार हो जाता है, इसलिए वो ज़िक्र व फ़िक्र के मुअय्यन असबाब में से किसी एक पर सब्र नहीं करता, बल्कि अगर उसे एक ही तरीके पर रखा जाए तो वह बोझ उकताहट महसूस करता है। मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मलाल नहीं डालता हत्ता कि तुम खुद मलाल में पड़ो। और रात को मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम करने की वजह, ज़िक्र व फ़िक्र में लुत्फ़ पाने के लिए ज़रूरी है कि हर वक़्त के एतबार से एक तरीके से दूसरे तरीके और एक नौ से दूसरे नौ
کی طرف منتقل ہوا جائے تاکہ منتقل ہونے سے ذکر و فکر کی لذت زیادہ ہو اور رغبت میں اضافہ ہو۔ نو کا مطلب ہوتا ہے ٹائپ، اور جو رغبت میں اضافہ ہوگا ذکر و فکر پر ہمیشگی حاصل ہوگی۔ اسی وجہ سے اوراد کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ نفس کی فطرت، بہتر یہ ہے کہ نفس تمام اوقات ذکر و فکر میں مصروف رہے، کیونکہ یہ فطری طور پر دنیاوی لذات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ اپنے اوقات کا آدھا حصہ دنیاوی تدبیروں اور اس کی جائز خواہشات میں مصروف رکھے اور آدھا عبادات میں، تو نفس کا میلان دنیا کی طرف ترجیح پا جائے گا، کیونکہ فطری طور پر بھی وہ اسی کے موافق ہے۔ اگرچہ دونوں کا وقت برابر ہے، لیکن نفس فطری طور پر دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوگا، اس لیے کہ دنیاوی معاملات پر ظاہر و باطن موافق ہوتے ہیں، اور دل دنیا کو طلب کرنے کے لیے خوب صاف اور فارغ ہوتا ہے، جبکہ دل کو عبادات کی طرف پھیرنے میں مشقت ہوتی ہے۔ اس لیے عبادات میں دل کی حضوری و اخلاص کبھی کبھی ہی میسر ہوتی ہے۔ نجات کے خواہش مند کا جدول، جو شخص بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ اپنے تمام اوقات کو اطاعت میں بسر کرے۔ جو نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنا زیادہ وقت اطاعت میں گزارے، اور جو اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال اختیار کرے، اس کا معاملہ خطرے میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کے کرم سے معافی کا منتظر رہے۔ قریب ہے کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ وہ ہے جو نور بصیرت سے دیکھنے والوں کے لیے منکشف ہوا، اور اگر تم اہل بصیرت میں سے نہیں تو اللہ عز و جل نے جو اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، اس سے استفادہ کر لو۔ چند فرامین باری تعالیٰ، اللہ عز و جل نے بندوں میں سے اپنے سب سے زیادہ مقرب اور بلند درجہ ہستی یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل۔ ترجمہ، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ سورہ دہر۔ ترجمہ، اور اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَأْكُلُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ سورہ کاف۔ ترجمہ، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ سورہ طور۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹھ دیتے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ سورہ مزمل۔ ترجمہ، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ سورہ طٰہٰ۔ ترجمہ، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ وَآقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ۔ سورہ ہود۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ فلاح پانے والوں کی تعریف میں وارد آیات۔ اللہ عز و جل نے اپنے کامیاب بندوں کی کس طرح اور کس کے ساتھ تعریف فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، امن ہوا قانتٌ آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ سورہ الزمر۔ ترجمہ، کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ سورہ سجدہ۔ ترجمہ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ والذین یابیتون لربهم سجدا وقیاما۔ سورہ الفرقان۔
ترجمہ اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، سورہ الزاریات۔ ترجمہ وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، ترجمہ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، سورہ الانعام۔ ترجمہ اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے۔ سورج اور چاند کا خیال رکھنے والے، ان تمام آیات سے واضح ہوا کہ بارگاہ الہی تک رسائی کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اوقات کی حفاظت کرے اور پابندی کے ساتھ انہیں اوراد و وظائف میں صرف کرے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں میں سے اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں جو ذکر الہی کے لیے سورج، چاند اور سایوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سورج چاند کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان۔ ترجمہ سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ علم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضنہ الینا قبضا یسیرا، سورہ الفرقان۔ ترجمہ اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسے پھیلایا سایہ، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا۔ والقمر قدرناہ منازل، ترجمہ سورہ یاسین۔ ترجمہ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سورہ الانعام۔ ترجمہ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ اس سے ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ سورج اور چاند کے ایک منظوم و مرتب حساب کے مطابق چلنے اور سائے، روشنی اور ستاروں کے پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان سے مدد لی جائے، بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے اوقات کی مقدار معلوم کر کے انہیں عطاءات اور دار آخرت کی تجارت میں صرف کیا جائے۔ اللہ عز و جل کا یہ مبارک فرمان بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، سورہ الفرقان۔ ترجمہ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے، یعنی اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا تاکہ اگر ان میں سے کسی ایک وقت میں کوئی عمل رہ جائے تو دوسرے وقت میں اس کا تدارک کر لیا جائے۔ نیز یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ ذکر و فکر اور شکر کے لیے ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے لیے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَاتًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَادَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ، سورہ بنی اسرائیل۔ ترجمہ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والوں کی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اس آیت مبارکہ میں جس فضل کی تلاش کا حکم ہے وہ ثواب اور مغفرت ہی ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اوراد کی تعداد اور ترتیب کا بیان۔ جان لیجئے دن کے وظائف 7 ہیں۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ایک وظیفہ ہے، طلوع آفتاب سے زوال تک 2 وظیفے ہیں، زوال سے لے کر عصر کے وقت تک بھی 2 وظیفے ہیں، عصر سے مغرب تک بھی 2 وظیفے ہیں۔ رات کو 4 وظائف میں تقسیم کیا گیا ہے، 1 اور 2 مغرب سے لے کر لوگوں کے سونے تک 2 وظیفے ہیں، اور 3 اور 4 مطلب رات کے دوسرے نصف سے لے کر طلوع فجر تک بھی 2 وظیفے ہیں۔ دن کے وظائف کی تفصیل۔ پہلا وظیفہ، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک یہ وقت فضیلت و شرافت والا ہے، اور اس کی فضیلت و شرافت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، سورہ تکویر۔ ترجمہ اور قسم ہے صبح کی جب دم لے۔ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا، فالق الإصباح، ترجمہ سورہ الانعام۔ ترجمہ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، سورہ فلق۔ ترجمہ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس وقت میں سائے کو سمیٹنے سے اپنی قدرت کا اظہار یوں فرمایا، ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا،
سورہ الفرقان ترجمہ۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں رات کا سایہ سمیٹ کر سورج کی روشنی کو پھیلایا جاتا ہے، اور اس وقت میں اللہ عز و جل نے لوگوں کی تسبیح کی طرف رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ سورہ الروم ترجمہ۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ سورہ طٰہٰ ترجمہ۔ اور اپنے رب کو سراہتے یعنی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سورہ دہر ترجمہ۔ اور اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو۔ ترتیب اس وظیفے کو نیند سے بیدار ہونے کے وقت سے شروع کر دے۔ بیدار ہونے کے بعد کی دعا، جب سو کر اٹھے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر سے ابتدا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت نیند کے بعد حیات بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام دعائیں و آیات پڑھے جنہیں ہم نے دعاؤں کے بیان میں بیدار ہوتے وقت کی دعاؤں میں ذکر کیا ہے۔ اسی دوران لباس پہنے اور اللہ عز و جل کے حکم کی بجا آوری کے لیے ستر عورت اور عبادت پر مدد حاصل کرنے کی نیت کرے۔ ریاکاری و تکبر مقصود نہ ہو، اگر ضرورت ہو تو بیت الخلاء کی طرف متوجہ ہو اور پہلے اپنا بایاں پاؤں داخل کرے اور وہ دعائیں پڑھے جو ہم نے طہارت کے بیان میں بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کے سلسلے میں ذکر کی ہیں۔ پھر سنت کے مطابق مسواک کرے اور ان تمام سنتوں اور دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے جنہیں ہم طہارت کے بیان میں ذکر کرائے ہیں۔ ما قبل ہم نے تمام عبادات کو فردن فردن اس لیے ذکر کر دیا تاکہ یہاں صرف ترکیب اور ترتیب کا ذکر کریں۔ جب وضو سے فارغ ہو تو فجر کی سنتیں گھر میں ہی پڑھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔